नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। अज़ीमुश्शान 39वां नातिया कुल हिंद मुशायरा जिसका आगाज़ होने जा रहा है, बसिलसिले आज का 55वां उर्स शरीफ हज़रत मिर्ज़ा मोहम्मद हुसैन बेग रहमतुल्लाह अलैह की उर्स शरीफ के मौके पर तरही मुशायरे का इनेकाद हुआ चाहता है, जिसका मिसरे तरह है, ईमा है जिसका नाम मोहब्बत नबी की है। और आज के इस अज़ीमुश्शान मुशायरे की सदारत इज़्ज़त माब सैयद शहमीर साहब कादरी शहमीरी दामत बरकातुहुम हैं। मैं आपसे अदब इल्तिमास करता हूँ कि आप आएँ और मसनद सदारत पर जलवा अफरोज़ हैं। आप आस्तान हज़रत शहमीर औलिया तलबुल शरीफ के सज्जादा नशीन हैं और इसके बाद मस्जिद शहमीरिया के खतीब व सरपरस्त हैं। मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर मुज़फ़्फ़र शहमीरी साहब से गुजारिश करता हूँ मसनद पे जलवा अफरोज़ हैं। इस आस्तान रहमतिया के सज्जादा नशीन, आस्तान उस्ताद बाबा के सज्जादा नशीन अब्बास अली बेग साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी जलवा अफरोज़ हैं। हज़रात, आज का मुशायरा बहुत ही अहमियत का हामिल है। कई सालों से मुसलसल बिलानागा मुशायरा चल रहा है और इसके बानी मुशायरा जनाब मरहूम जिलानी भाई और मोहसिन जलगानवी साहब हैं। आपकी सरपरस्ती में मुशायरा कामयाबी से रवां दवा है। तेलंगाना से, रायलसीमा से और जनूबी हिंदुस्तान और शुमाली हिंदुस्तान के शोरा कराम ने शिरकत की है। आज भी मेरी फहरिस्त में कई मोतबर नाम हैं। मैं सबसे पहले शोरा कराम में महमूद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मुश्ताक हसन नागपुरी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। साबिर कागज़ नगरी साहब, रियाज कामिल साहब, मैं नाम पढ़ते जा रहा हूँ। नजीब अहमद नजीब साहब, तैयब पाशा कादरी साहब, शीन मीम हाशिम रायचूटी से तशरीफ़ फरमा है। तक़ीउल्लाह तक़ी नक़ीउल्लाह नक़ी से भी गुजारिश करता हूँ। अमजद सलीम अंजब करीम नगर से तशरीफ़ फरमा है। और इसके अलावा मुक़ामी शायर जनाब अनफड़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। और इसी तरह से अनंत सागरम से तशरीफ़ फरमा शायर जावेद यूसुफ़ी और शरीफ यूसुफ़ी साहब। आज के इस अज़ीमुश्शान मुशायरे के आगाज़ जो है क़िरात कलाम रब्बानी से होगा। बारगाह रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करने के लिए मैं आस्ताना रहमतिया के मशहूर और मारूफ नात खान जनाब संदानी पाशा साहब से गुजारिश करता हूँ। क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली, क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली, फर्द इस्यां मेरी मुझसे लेकर, फर्द इस्यां मेरी मुझसे लेकर, काली कमली में अपनी छुपा ली, क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। मैं गदा हूँ मगर किसी के दर का, वो जो सुल्तान कौनो मकां है, ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है,
یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ میں گدا ہوں مگر کسی کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکان ہے، یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ میں مدینے سے کیا گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سے گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ میری عمر رواں بس ٹہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے قدموں میں میری جبی ہے، ان کے قدموں میں میری جبی ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ مقتل ہے میں فقط نام لیوا ہوں ان کا، ان کی توصیف میں کیا کروں گا، میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی، میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی، میں نہ قدسی نہ جامی نہ حالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میں فقط نام لیوا ہوں ان کا، ان کی توصیف میں کیا کروں گا، میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی، میں نہ قدسی نہ جامی نہ حالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت ہی بہترین انداز سے آپ نعت سنا رہے تھے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حضرات، نہ خطو نور کی برسات کہاں تھی پہلے، نہ خطو نور کی برسات کہاں تھی پہلے، زندگی اتنی حسین رات کہاں تھی پہلے۔ آئیے آج کی اس حسین رات میں جو ہے ایک بہت ہی دل نشین محفل سجنے والی ہے، ایک رسم رہ گئی ہے، رسم گلپوشی۔ صدر مشاعرہ کی گلپوشی کے لیے میں جناب رحمت علی سے گزارش کرتا ہوں، یہ ہمارے جو ہے جوان سال ایک فعال کارکن ہے، کنوینر ہیں اس مشاعرے کے، بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں آپ،
माशाल्लाह आप उर्दू मुशायरों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और मुशायरों के अहतमाम में लगे रहते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं आपके। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सदर मुशायरा इज़्ज़त माब सैयद शहमीर कादरी साहब जो आस्थान शहमीर औलिया तलपुल के ज़्यादा नशीन है और मस्जिद शहमीरिया के खतीब व सरपरस्त हैं। आप सिलसिले शहमीरिया के शहजादे हैं, एक बहुत ही इल्मी घराने के चश्मो चिराग हैं। आपके बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी, मैं लब कुशाई करने की जसारत नहीं कर सकता। आपका इस आस्थाने पे हम सब जुमला वाबस्तगान आस्थाना उस्ताद बाबा दिली खैर मकदम करते हैं। और इसी तरह से समदानी बादशाह साहब की गुलपोशी के लिए मैं जनाब समदानी भाई से गुजारिश करता हूं, उनके हमनाम को समदानी नात खान की गुलपोशी समदानी भाई करेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। खुसूसी खिताब के लिए मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मुजफ्फर शहमीरी साहब, वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक यूनिवर्सिटी करनूल से मैं गुजारिश करता हूँ, अदमन इल्तमास करता हूँ कि आप इस स्टेज पर माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ज़रीन ख्यालात और ज़रीन मशवरों का इजहार करें। जनाब डॉक्टर मुजफ्फर शहमीरी साहब, आपका खैर मकदम करता हूँ। आज के इस यादगार मुशायरे के सदर मुशायरा अली जनाब मौलाना सैयद शाह शहमीर कादरी शहमीरी मददुल अली हजरत अली जनाब अब्बास अली बेग साहब, मोहतरम मोहम्मद रहमत अली मुंतज़िम मुशायरा, नाज़िम मुशायरा, मुकामी और बैरूनी शुराए कराम और सामईन उज़्ज़ाम, हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि इस नूरानी शब में और नात की इस नूरानी महफिल में, इस मुक़द्दस रात में हम सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं। ये बड़ी बाबरकत, बड़ी मुक़द्दस, बड़ी मुतहर रात है, महफिल है। लेकिन इस महफिल के कुछ आदाब हैं, कुछ शराइत हैं जिनकी पाबंदी हम सब पर फर्ज है, वाजिब है, करना चाहिए। उर्दू के एक नामालूम शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा है, कहता है कि ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है, ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है, ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है, पलकों का झपकना भी यहाँ बेअदबी है, पलकों का झपकना भी यहाँ बेअदबी है। पलकों का झपकने पे गौर करके देखिए, हम तो 100 मरतबा झपकते हैं, फिर शायर क्या कहना चाहता है? नींद से झपकना भी नहीं है, बल्कि उसका इस्तिआराती माने अगर लेंगे तो गफलत, और हर तरह की गफलत, वो आपसे सरबत हो, मुझसे सरबत हो, किसी से सरबत हो, तो कोई गफलत सरबत ना होने पाए कि हम इस वक्त दरबार नबी में बैठे हैं। सीमा अकबराबादी ने भी कहा है, तो क्या शेर कहा है? ज़मीने कुए मोहम्मद की दिलकशी देखो, की दिलकशी देखो, ज़मीने कुए मोहम्मद की दिलकशी देखो कि बादशाह भी कंबल बिछाए बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंबल बिछाए बैठे, क्या मतलब है कंबल बिछाए बैठने का? तख्त को छोड़ दिया है। तख्त को छोड़ने का मतलब क्या हुआ? तख्त पर बैठने से जो तकब्बुर, जो निक़मत आती है, उसको छोड़कर नीचे बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस महफिल में बैठना है तो हर तरह के तकब्बुर और निफ़मत को छोड़कर बैठो। सुभान अल्लाह। ये दरबार रसूल है। सुभान अल्लाह। मैंने सोचा कि आज की इस महफिल के लिए तकरीर का मौजू चुनूं, नात की महफिल के आदाब क्या होने चाहिए। नात की महफिल के आदाब क्या होने चाहिए,
کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، دونوں چیزیں میرے ذہن میں جو خیالات آئے میں آپ کی خدمت میں رکھا. شروعات کرتا ہوں میں قرآن شریف سے، سورہ حجرات آیت نمبر 2. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی اصوات یعنی اپنی آوازوں کو بڑا نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر، ولا تجہروا لہو بالقول، اپنی بات کو ان کی بات پر اونچی نہ کرو، کجہری بعضکم لبعض، جیسا کہ تم بعض لوگ بعض کے ساتھ کرتے ہو، ان تحبطوا اعمالکم، تاکہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم کو خبر بھی نہ ہو. سبحان اللہ. خلاصہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہو تو آپ چیخ کر چلا کر بات نہ کیجئے، اپنی آوازوں کو کم رکھیے، اپنی بات کو ان کی بات سے بڑھانے کی کوشش مت کیجئے جیسا کہ تم لوگ آپس میں کرتے رہتے ہو، تاکہ تمہارے اعمال اکارت نہ جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف اس زمانے تک کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ حکم ہے قیامت تک کے لیے. جہاں جہاں ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جہاں جہاں ان کی احادیث بیان کی جائیں، جہاں جہاں ان کی صفات بیان کی جائیں، اسی حکم کی پابندی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. مفسرین لکھتے ہیں یہ بھی یہی ایک دربار نبی ہے، اس کے بھی کچھ شرائط ہیں. سبحان اللہ. میں 2-4 شرائط عرض کرتا ہوں، ادب کیسا ہونا چاہیے اس میں دیکھ لیجیے. پہلا ادب یہ کہ ہم یہ تصور کریں کہ ہم اس وقت دربار نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس وقت ہم دربار نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں. بعض مقدس لوگ، بعض نیک لوگ تو آمد رسول تک کا بھی انتظار کرتے ہیں، سبحان اللہ، جن کی روحانیت ہوتی ہے، تو اس دربار محفل میں بیٹھے ہیں. جیسے ہی ہمیں تصور کر لیتے ہیں کہ ہم دربار رسول میں بیٹھے ہیں، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارا چالنا، ہر ایک چیز تبدیل ہو جاتا ہے اور ہمارے اندر ایک پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے. اچھا، ایک احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم یہاں ایک ذمہ داری کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ پہلا ادب ہے. دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم جب نعتیہ محفل منعقد کرتے ہیں تو اس میں ہم صفات مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، نہ کہ کسی بندے کی صفت ہم بیان کریں گے. یہ بہت اہم بات ہے. یہاں ہم صفات مصطفیٰ بیان کریں، ان کی حیات مبارکہ بیان کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی گھریلو زندگی بیان کریں، واہ، ان کی جنگی زندگی بیان کریں، ان کے معراج کو بیان کریں، ان کا یتیموں کی محبت کو بیان کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو انسانیت کے لیے آپ نے کیے ہیں ان تمام چیزوں کو بیان کیجئے. صرف ان کی تعریف کیجئے، ان کی توصیف کیجئے. اگر یہاں کوئی خدا نخواستہ کوئی بڑا بندہ آ کے بیٹھ گیا ہے، کوئی سیاسی رہنما آ گیا ہے، کوئی بڑی شخصیت آ گئی ہے، آپ اس سے ہرگز مروب نہ ہوں. روب آپ کے دلوں پر، ہمارے دلوں پر صرف اس صفات مصطفیٰ کی وجہ سے ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہو، کسی باہر کے آدمی کا کبھی نہ آئے. کوئی ہو بیٹھ جائے. یہاں اس محفل میں جب تک ہم بیٹھے ہیں اس وقت تک ہمارے دلوں پر صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ہمارے دلوں پر، ان کی محبت ہمارے دلوں پر طاری رہے. ہمیں کسی اور کے نہ تو مروب ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس سے. یہ دوسرا ادب ہے. تیسرا ادب ہے، خاص طور پہ شعراء کرام ملاحظہ کریں، میں بھی شامل ہوں اس میں.
اور وہ یہ ہے کہ ہم نعت کا کوئی شعر کسی کی نظر نہ کریں. ہم جو نظر کرتے ہیں ہم صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرنے آتے ہیں. بہت اچھا. کسی کی نظر نہ کریں. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ سامعین کی نظر کر رہے ہیں نعتیہ شعر، اور کسی صدر مشاعرہ کی نظر کر دے رہے ہیں، یا کسی خاص مہمان کی نظر کر دے رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. واہ، بالکل بالکل. ناظم مشاعرہ کو خاص طور پر میں کہتا ہوں، امید عارف نہیں کریں گے. میں نے دیکھا ہے، کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ جب کسی شاعر کو پیش کرتے ہیں تو پھر اس سے منسوب کرتے ہیں نعتیہ کلام، نعتیہ اشعار، نعتیہ خطات. غلط بات ہے. میں فلاں شاعر کو پیش کر رہا ہوں اور میں ان کے لیے یہ نعتیہ خطا پڑھ رہا ہوں. ارے کیا گناہ کی بات ہے. اللہ، یہ کبھی کسی حال میں کسی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے. ہم نعت کا شعر کسی کی نظر نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. ہم نعت کا شعر صرف اللہ کے رسول کیا کی بات ہے خدمت سر. میں ان کو واہ. پیش کرتے ہیں. اس بات کو خیال رکھیے، اس بات کو ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو. یہ تیسرا ادب ہے. چوتھا ادب یہ ہے کہ ہم ننگے سر نہ بیٹھیں. اس کے بعد آج تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دلائل ہیں. مسجدوں میں صفوں کی صفیں ننگے کھڑے ہو رہے ہیں آج. اچھا، ان کے پاس دلائل ہو سکتے ہیں، ان کے پاس دلائل ہو سکتے ہیں، احادیث پیش کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. لیکن یہ ایک دلیل میں دیتا ہوں، میں نے کبھی بزرگوں سے سنا ہے، کہیں پڑھا ہے کہ ہم کو جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس معاشرے کے بزرگوں کا لباس پہنے ہم. سبحان اللہ. اور ٹوپی پہننا، پگڑی باندھنا بزرگوں کے لباس میں شامل. سبحان اللہ. اور اگر کم از کم ہم نعت کے محفل میں جب آئیں تو ہم سر اوڑھ کر ڈھانک کر بیٹھے رہیں. یہ بھی ایک ادب ہے. پانچواں ادب یہ ہے کہ اگر ہم باوضو ہوں تو بہت اچھی بات ہے. سبحان اللہ. آپ اس کی برکت محسوس کر سکتے ہیں. آپ وضو کر کے بیٹھیے، آپ اپنے آپ کو پاک محسوس کر کے بیٹھیے، وہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں. چھٹا ادب ہے، میں خاص طور پر رحمت علی کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیج، یہ جو شہنشین ہم بناتے ہیں نا، اس کو ہم تصور کرتے ہیں کہ یہاں آمد رسول ہوگی اگر یہ پاک ہے تو. اس کی پاکیزگی کا بہت خیال ہمیں رکھنا چاہیے، بہت خیال رکھنا چاہیے. اگر کسی آستانے میں نعتیہ مشاعرہ ہو رہا تو ٹھیک ہے، اگر مسجد کے صحن میں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، یا جہاں بھی ہو رہا ہو انتہائی پاک جگہ ہو، اور طہارت ہمارا دائمان ہے اور ہمیں پاکیزگی کا پورا خیال رکھنا چاہیے. اب دیکھیے یہ جو کچرے وغیرہ سب پڑے ہیں، یہ نعتیہ محفل کی شان نہیں ہے. اس کے لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم پاک سے پاک رکھیں. خوشبو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے. یہاں آپ خوشبو سے مہکائیے اس اسٹیج کو کہ بہت بابرکت اسٹیج ہے. سبحان اللہ. اور ایک بات یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ اسٹیج پر تصویروں کا بھی لگانا ٹھیک نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کسی ایک نعتیہ مشاعرے میں کسی اشتہار لگے ہوئے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ لگے ہوئے ہیں، بیڑی کا ایڈورٹائزمنٹ ہے، اس میں عورتوں کی تصویریں لگے ہوئے ہیں. کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ نعت کا مشاعرہ منعقد کر رہے ہیں اور آپ اشتہار میں جو ہے تصویریں لگا رہے ہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بات یہ بھی ہے کہ نعت کا مشاعرہ نعت سے شروع ہو اور نعت سے ختم ہو جائے، اس میں بہاریہ دور ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی آپ کو بالکل خیال رکھنا چاہیے. اور آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نعت لکھنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. ہم خوش نصیب، میں بھی کہتا ہوں ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے شعراء کرام خوش نصیب ہیں کہ اللہ ہمارے قلم سے 2-4 شعر لکھا لیتا ہے. سبحان اللہ. 2-4 شعر لکھا لیتا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. بہت اچھے سر. لیکن ہم کو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مبالغہ کسی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے نعتیہ مشاعرے کی. لیکن مجبوری یہ ہے کہ غزل یا شاعری اور آپ مبالغے کو الگ نہیں کر سکتے. مبالغے کے بغیر شاعری آتی ہی نہیں ہے، مبالغہ ہونا ہی ہونا ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ مبالغہ ایسا نہ ہو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت سے یا مقام رسالت سے اٹھا کر آپ الوہیت کی حدود میں داخل کر دیں.
کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کو جو کہنا ہے مقام رسالت مقام نبوت کے اندر رہتے ہوئے مبالغہ کرنا چاہیے، یہ ہم کو جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک صاحب کا قول کسی دانشور کا یاد آ رہا ہے تو کہہ رہا ہوں میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی بہت مشکل چیز پیش آئے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ اس کو سادہ رکھیے، سبحان اللہ، سمپل سادہ رکھیے آپ، تو آپ بہت آسانی کے ساتھ تو مشکل حل کر سکتے ہیں اور پیچیدگی کو حل کر سکتے ہیں۔ نعت لکھنا بہت مشکل کام ہے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بالکل سادہ سادہ لکھ لیں، سادہ بیانی میں جو ہے کچھ اثر پیدا کر دیں تو یہی کافی ہو جاتا بہت ہے۔ اچھے سر، بہت اچھے، حالی کا بند میں ارشاد عطا ہو، وہ نبیوں میں رحمت لخط پانے والا، مرادیں غریبوں کی بدلانے سبحان اللہ، والا، سبحان اللہ، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، بہت اچھے، سبحان اللہ، وہ اپنوں پرایوں کا غم کھانے والا، جی سبحان اللہ، ضعیفوں کا وہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، بابا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ واہ، تو یہ ایک آسان سی ایک سادہ ہے جس میں بات چلا سکتی ہے۔ وَإِذَا مِنْ كَ لَمْ تَرَى خَطُّ عَيْنِي سبحان اللہ، سبحان مِنْ كَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یہ بالکل سادہ سادہ، میں نے جتنی شاعری عربی کی بھی پڑھی ہے یہ سادگی یا بیان اس سے کبھی نہیں چھوٹا ہے، ہمیں بھی اس پر قائم رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ دو چار باتیں تھیں اور صرف عرض کر رہا ہوں کہ بادب بانشین فارسی میں کہا گیا ہے اور عربی میں کہتے ہیں کہ من ترک الادب رد عن الباب، جس نے ادب ترک کیا اس کو دروازے سے باہر بھیج دیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر مظفر شمری صاحب بہت ہی زرین خیالات کا، زرین مشوروں کا اظہار کر رہے تھے، بہت ہی کارآمد باتوں سے جو ہے ان کو مستفیض فرما رہے تھے۔ جو نہ لکھنا ہے نہ لکھوں، جو لکھنا ہے وہی لکھوں، جو نہ لکھنا ہے نہ لکھوں، جو لکھنا ہے وہی لکھوں، خدا کو میں خدا لکھوں، نبی کو میں نبی لکھوں۔ میں خطبہ صدارت کے لیے عزت مآب سید شہمیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں، نہایت احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفى سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة کثیرا وسلاما کثیرا۔ مکرم و محترم سجادہ نشین علی جناب محترم عباس علی صاحب دامت برکاتکم، اور مہمان خصوصی مکرم و محترم علی جناب پروفیسر مظفر علی صاحب شہمیری دامت برکاتکم، و دیگر شعراء کرام و مہمانان و سامعین، آج کا یہ مشاعرہ حضرت مرزا محمد بیگ عرف استاد بابا رحمہم اللہ کے 55ویں عرس کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے۔ میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام منتظمین کو اور خصوصاً سجادہ محترم کو۔ جامعہ علیہ الرحمہ کا وہ مشہور مصرع بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سبحان اللہ، اسی طرح مولانا محمد علی جوہر نے ایک جگہ کہا ہے ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ سبحان اللہ، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔
اللہ کے رسول سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آپ کی توصیف میں، جو آپ کی شان میں جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کو نعت کہا جاتا ہے۔ مہمان خصوصی نے بہت ہی اہم نکات پہ روشنی ڈالی، یقیناً یقیناً۔ اور یاد رکھیے گا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد کے دم سے ہے ہستی ہماری، سبحان اللہ۔ انہی کی عزت، انہی کا احترام، انہی کا مقام، انہی کے مرتبے کی وجہ سے ہم ہیں۔ بے شک، بالکل وجہ۔ ایک محدث ایک جگہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت، رفعت، بلندی اور مقام نصیب کیا ہے، اسی کی وجہ سے اس امت کی بھی عزت دنیا کے سبحان اندر ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ دنیا میں بہت سی قومیں ہوئی اتنی مضبوط، اتنی قوی اور بہت طویل عمریں پانے والی امتیں۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو 70 صفوں میں جمع فرمائے گا، اور ان تمام 70 صفوں میں جو اگلی 40 صفیں ہوں گی وہ صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ اور بقیہ جو پچھلی 30 صفیں ہوں گی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام امتوں کی امت کو اللہ تعالیٰ پچھلی 30 صفوں میں کھڑا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کی 40 صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 40 صفیں سامنے والی حضور کی امت کو کھڑا کیا ہے، یہ صرف اور صرف رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی عمر کو دیکھتے ہیں تو کسی کی 1000 سال ہے، کسی کی 1500 سال ہے، اور ہماری عمریں بس 70-80 سال کی ہوتی ہیں، تو اگر ہم عبادت میں ان کا مقابلہ کرنا بھی چاہیں تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو بڑی مختصر سی عمر ہے اور ان لوگوں کے پاس 100,000 سال کی عمر ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی وہ سورت جسے ہم سورۃ القدر کہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی ماہ مبارک میں شب قدر کو نازل فرمایا اللہ تعالی نے، اور اس شب قدر کو بہت بڑی عزتوں سے، رفتوں سے، اس کے مقام و مرتبے کو، اس کی عبادت کو بہت ہی زیادہ ثواب کے ساتھ جوڑا گیا۔ اور بندہ اس ماہ مبارکہ میں اس رات کو اگر پالے، زندگی میں ایک بھی اگر پالے، خیر من الف شہر کہا گیا ہے، 1000 مہینوں سے افضل ایک رات کے کچھ لمحات ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ عظمت اور یہ عطا اللہ کی جو شب قدر کی ہے وہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے مہمان خصوصی نے جس قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی اور جس کو آپ نے سمجھایا، اس کے ایک جملے کو اور تھوڑی سی تشریح کے ساتھ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ بڑی اہم چیز ہے اگر غور کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو اگر پورے قرآن مجید پر آپ نگاہ دوڑائیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی جن چیزوں کو ناجائز و حرام یا گناہ قرار دیا ہے اس کے بارے میں اس کی سزا بھی بتائی ہے اور اس کا کفارہ بھی بتایا ہے۔
کہ اگر اتنا آپ سے یہ گناہ ہوتا ہے تو یہ اس کا کفارہ ہے یا یہ اس کا بدلہ ہے یا یہ اس کا عذاب ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، گناہ کیوں نہ ہو، ہر ایک کی سزا طے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے پکڑے، اللہ تعالیٰ خود مختار ہے اس معاملے میں، مگر جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی بات جہاں آتی ہے، سارے قرآن کے نہج کو اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی کمی ہونے پر اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول الگ رکھا۔ اور اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم، کہ لوگوں اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے بلند مت کرنا، حکم دیا گیا ہے اس کے اندر، یہ آپشنل نہیں ہے، حکم ہے۔ اور اخیر میں یہ فرما دیا کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، اپنی آواز کو بلند کر دیتا ہے یا بے ادبی کر دیتا ہے، بے ادبی کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا، ان تحبط اعمالکم۔ اور یہاں یہ جو ان تحبط کہا گیا ہے، ان جو کہا گیا ہے یہ تاکید کے لیے کہا گیا ہے گرامیٹیکلی، اور جہاں تحبط لفظ استعمال کیا ہے، تحبط کا سیدھا سادہ معنی یہ ہے کہ ساری زندگی شروع سے لے کر اس لمحے تک انسان نے جو کچھ خیر، نیکیاں، اچھائیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ایک ہی لمحے میں ضبط فرما لے گا۔ یہ جو لفظ تحبط عربی میں استعمال ہوا ہے، تحبط کا سیدھا سادہ اردو میں ترجمہ ہوتا ہے ضبط کر لینا۔ آپ دنیا کا بڑے سے بڑا گناہ کر لیں، اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری ساری نیکیوں کو ہم ضبط کریں گے، بلکہ اس کے الٹا کہا گیا ہے کہ ایک گناہ کرو گے تو انتظار کیا جائے گا کہ تم اس کا کفارہ کر لو یا توبہ کر لو یا اس غلطی سے دور ہو جاؤ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب تم توبہ کر لیتے ہو، استغفار کر لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم بن کر تمہاری مغفرت کر دے گا۔ مگر جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں قانون کو بالکل پلٹ کر فرمایا کہ تمہارے سارے وہ ایک غلطی کا گناہ آپ پر عائد نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی زندگی کا جو کچھ سرمایہ ہے وہ ایک ہی لمحے میں مکمل ضبط کر لیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بندہ جس کا ساری زندگی اس کا نام مسلمانوں کے ساتھ جوڑا رکھا جائے گا، یعنی مسلمانوں کے فہرست میں اس کا نام رہے گا، لیکن جب آخری وقت آتا ہے تو اس کا نام ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے بڑا تعجب کیا، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان کے اعمال ہیں، ان کی عبادتیں ہیں، ان کی نمازیں ہیں، ان کے روزے ہیں، ان کی تلاوت ہے، ان کے ذکر و اذکار ہیں، وہ سب کہاں جائیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اسی لیے بزرگوں نے یہ بات کہی ہے نا، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، تعلق، ادب و احترام یہ ہر بندے پر فرض ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کفار مکہ نے، کفار مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے انتہا تکلیفیں پہنچائی، رب العالمین نے اس معاملے میں خاموشی اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو جواب دینا آپ کا کام نہیں، یہ میرا کام ہے، آپ بس خاموش رہیے۔ لیکن وہیں رب العالمین نے اسی کے ساتھ ساتھ ایک شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی طور پر بے ادبی کی، سارے کفار نے کی، لیکن ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذاتی طور پر گستاخی کی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال کیا ہے جو عموماً کہنا محافل میں مناسب نہیں سمجھا جاتا، لیکن میں مجبور ہوں یہ لفظ کہنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ حلال زادہ نہیں ہے بلکہ حرام کی اولاد ہے۔ بے شک یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے۔
عموماً اس کو بیان نہیں کیا جاتا، اور اس بدنصیب کا نام ہے ولید ابن مغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کی نسل صحیح نہیں ہے، وہ حلال سے نہیں ہوا بلکہ وہ حرام کے ذریعے سے اس دنیا میں اس کا وجود آیا۔ قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے تو شاید ہی اس سے زیادہ کوئی سخت لفظ موجود ہو۔ میں بہت احتیاط سے جملوں کو کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ جملے کہے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے تاریخ کیا بتاتی ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے جب قرآن کی ان آیتوں کو سنا، اسے پتا چلا کہ رسول اللہ پر قرآن ایسے نازل ہوا ہے، وہ سیدھا اس نے غصے میں آ کر تلوار نکالی، سیدھا اپنی والدہ کے پاس گیا اور اس کی گردن پر تلوار رکھ کے اس نے کہا کہ آج محمد نے اور محمد کے رب کے قرآن نے یہ کہا ہے، آج مجھے اگر تم اپنی جان کی سلامتی پانا چاہتی ہو تو مجھے سچ سچ بتانا کہ کیا ہے کہ محمد کا قول کبھی غلط نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی والدہ نے کہا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑا غصے میں تھا اور ساری دنیا میں اس کی بدنامی ہوئی، اسی لیے محدثین و مفسرین نے کہا ہے کہ ایک ایسا یہ اتنا اللہ نے اسے ذلیل کیا ہے کہ اس زمانے میں بھی اللہ نے اسے ذلیل کیا، قیامت تک جب بھی قرآن کی ان آیتوں کو پڑھا جائے گا تو وہ ذلیل ہوتا ہی رہے گا۔ اس کی والدہ نے جب اس کی تلوار اس نے اپنی والدہ کی گردن پہ رکھ دی تو اس کی والدہ نے یہ بات کہی کہ ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، ہم نے بڑے علاج معالجے کروائے لیکن کچھ بھی راستہ نہیں بنا، تیرے والد کو پڑی تھی کہ کوئی میرا ایک وارث رہے، ورنہ بڑا مالدار گھرانہ، بڑے اس زمانے کے، ایسے سمجھیے کہ اس زمانے کے بڑے مالدار ترین لوگ، ایک وارث چاہیے تھا۔ ہم نے بڑے علاج معالجے کروائے، جو کچھ کرنا تھا کیا، لیکن کچھ بھی نتیجہ نہیں آیا۔ تو ایک دن تیرے باپ نے اور میں نے فیصلہ کیا اور ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمیں تیرے والد سے، تیرے باپ سے جو حقیقی معنوں میں میرا جو شوہر ہے اس سے اولاد نہیں ہوگی، ایسا سب نے کہہ دیا۔ تو اس نے کہا کہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ نے جو کہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس نے کہا کہ تم تمہاری باپ کے نہیں ہو بلکہ ہمارے گھر کے غلام کے تم بیٹے ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے کفار کی غلطیوں کو پردہ پوشی کی ہے، چھپایا ہے، لیکن ایک بندہ جس نے رسول اللہ کی ذات پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سرے عام اتنا ذلیل و رسوا کیا، اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اسی لیے یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدسہ کا جو ادب ہے، احترام ہے، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ لوگوں اپنی اولاد کو دو چیزیں سکھاؤ، تمہاری اولاد کامیاب ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہے قرآن۔ قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ہم الحمدللہ رب العالمین کر کے ناظرہ پڑھا لیتے ہیں اور پڑھا کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کی ذمہ داری پوری کر لی۔ قرآن پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو معنی اور مطلب کے ساتھ انہیں پڑھاؤ، سمجھاؤ، ورنہ رٹا کوئی بھی لگا لیتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمائی ہے کہ اپنی اولاد کو مجھ سے محبت کرنا بھی سکھاؤ۔ محبت کرنا بھی سیکھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت بے اختیاری ہوتی ہے، ہاں بے اختیاری ہوتی ہے، لیکن جب تک رسول اللہ کا تعارف اپنی اولاد کو نہیں کرواؤ گے، رسول اللہ کے کمالات کو بیان نہیں کرو گے، رسول اللہ کی اوصاف کو بیان نہیں کرو گے، رسول اللہ کے مقام و مرتبے کو بیان نہیں کرو گے، تو تمہاری اولاد کو کیا پتا کہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ اور یاد رکھیے، آج یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، صحابہ کرام احرام کی حالت میں، یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، یہ بالکل آپ لوگوں کے لیے ایک نئی جہت ہوگی۔
صحابہ کرام احرام کی حالت میں ہیں، طواف کے لیے آئے ہوئے ہیں، عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن اس احرام کی حالت میں، اس عمرے کی حالت میں، اس حج کے احرام کی حالت میں جب عبادتیں مکمل ہو جاتی تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو نعتیہ اشعار سنایا کرتے تھے۔ امام عبد الرزاق نے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ان روایتوں کو روایت کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو نعت شریف کو بس ایک حضور کی شان میں شاعری سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کسی کو بارگاہ رسالت مآب میں کچھ لکھنا نصیب ہوتا ہے وہ واقعتاً بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے دادا قبلہ حضرت شاہ میر ثالث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنا غلام جس کو بنایا حضور نے، نسبت غلامی جن سے بھی ہوتی ہے، اپنا غلام جس کو بنایا حضور نے، الحق وہ ساری خلق کا سردار ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نسبت غلامی سے ہی ہمیں عزت ملتی ہے، بے شک، بے شک۔ ورنہ ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے تصور کو مٹایا، لیکن یاد رکھیے گا یہ جو نسبت غلامی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کو بھی یہ نسبت غلامی نصیب ہوتی ہے، الحق وہ ساری خلق کا سردار ہو گیا۔ بہت اچھے سے، بہت لوگ غلامی میں پستی میں جاتے ہیں، لیکن یہ بارگاہ کی غلامی ایسی غلامی ہے جس سے لوگوں کو پستی نہیں، عروج ملتا ہے۔ اور یاد رکھیے، کسی شاعر نے کہا ہے، عروج ہوتا ہے حاصل زوال ہونے کو۔ بہت اچھے۔ عروج ہوتا ہے حاصل زوال ہونے کو۔ ہلال کہتے ہیں پہلی دن کا چاند، بدر کہتے ہیں 14ویں کا چاند۔ ہلال بدر ہوا ہے ہلال ہونے کو۔ بہت اچھے۔ عروج ہوتا ہے حاصل زوال ہونے کو۔ ہلال بدر ہوا ہے۔ عروج ہوتا ہے حاصل زوال ہونے کو، ہلال بدر ہوا ہے ہلال ہونے کو۔ بہت اچھے۔ دنیا میں ہر شخص کا عروج بھی ہے، زوال بھی ہے، لیکن جس نے غلامی مصطفیٰ کا تعلق اپنے ساتھ جوڑ لیا، اس کے لیے زوال کبھی بھی نہیں ہے، بے شک۔ اس کے لیے عروج ہی عروج ہے۔ اور کیوں عروج ہے؟ سبحان اللہ، کیا اللہ نے کہنے سے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اور جو بھی دنیا کے اندر ذکر کو بلند کرتا ہے، چاہے وہ نعت کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو، اللہ کے رسول کی حمد و ثنا، اللہ کے رسول کی نعت شریف کو اگر بیان کرتا ہو تو اس کے لیے عروج ہی عروج ہے۔ اور میں کیا مثال دوں اس سے بڑھ کر، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ایک ایسے واحد صحابی ہیں جو شاعر رسول بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک ہی شاعر ہیں، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسان ہی حضور کے شاعر ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی حضور کی بارگاہ کے شاعر ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عمر بھی حضور کی بارگاہ کے شاعر ہیں، حضرت عثمان بھی حضور کی بارگاہ کے شاعر ہیں۔ اور صحابہ کرام کی اولاد حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ ان تینوں میں، ابو بکر و عمر و عثمان سے بڑھ کر جو شاعر رسول اللہ ہیں وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر و عمر و عثمان بھی شاعر رسول اللہ ہیں، لیکن علی ان تینوں سے بڑھ کر شاعر رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شاعری کی نسبت، ہم صرف حضرت حسان بن ثابت کا عموماً نام سنتے رہتے ہیں، اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا بھی نام آتا ہے۔ وہ ایک ایسے شاعر ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 100 خافیے سماعت فرمائے، 100 اشعار سماعت فرمائے رسول اللہ نے۔ عموماً ہم اپنے کلام میں زیادہ سے زیادہ 10 11 15 21 قصیدہ بھی اگر کہہ دیں تو 21، اس سے زیادہ نہیں جاتے عموماً، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ صحابی سے 100 خافیے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے پورے 100 اشعار سماعت فرمائے۔
خوش نصیبی ہے صحابہ کی. اور حضرت حسان بن ثابت کا تو کیا کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ممبر پر لے جاتے اور دعا فرماتے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، میرے اللہ جبرائیل کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے میرے حسان کے ذہن میں نعتیہ مضمون کو ڈال دے. اللہم ایدہ، میرے اللہ تو مدد فرما، بروح القدس، جبرائیل کے ذریعے نعت کا مضمون لکھنے کے لیے میرے حسان کے ذہن میں مضمون کو ڈال دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو عموماً آپ نے سنا ہے اس حدیث کو. اس کے آگے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس ممبر پہ کھڑا فرما دیتے اور وہ کلام پڑھتے جاتے پڑھتے جاتے پڑھتے جاتے، فی البدی اپنا کلام کہتے، فوراً اپنا کلام اسی وقت وہ نعتیہ اشعار کی صورت میں کہتے، تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اور جملہ بھی کہا ہے حضرت حسان بن ثابت کو، جو عموماً بتایا نہیں جاتا. اللہ کے رسول حضرت حسان سے فرمایا کرتے تھے، حسان جتنی دیر تو اس ممبر پر کھڑے ہو کر نعت کہتا رہے گا، خدا کی قسم ہے کہ جبرائیل تیری مدد نعت لکھنے کے لیے کرتا ہی رہے گا. اور یاد رکھیے گا، یہ نعت ایک ایسا مضمون ہے. مولانا احمد رضا خان رحمہ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں نعت لکھنے کے آداب میں، لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ نعت لکھنا اور کہنا بڑا آسان ہے. یہ ان کے جملے ہیں، میں دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے. نعت لکھنا اور کہنا لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ حمد لکھنے میں ہمیں کوئی حد اور قید کا کوئی خیال رکھنا نہیں پڑتا، جو چاہے لکھیں. لیکن جب شان رسالت میں لکھنا ہوتا ہے تو حدود و قیود کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو رسالت مآب کو الوہیت کے مقام پر لے جایا جاتا ہے، جو نتیجہ جس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ فوراً نیکی برباد گناہ لازم والا معاملہ آتا ہے. اور شان رسالت سے اگر تھوڑا سا بھی نیچے آنے کی کوشش کی جائے تو ان تحبط اعمالکم والے معاملے میں آ جاتے ہیں کہ سارے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں. اللہ. اسی لیے احمد رضا خان صاحب نے کتنے اچھے انداز سے یہ بات کہی ہے. عموماً احمد رضا خان صاحب کے کلام کو اور ان کی نعتیہ شاعری کو ایک ایکسٹریم والی شاعری کہا جاتا ہے، عموماً مانا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. کہیں کہیں انہوں نے کہا ہے کہ سیاق و سباق کو لوگ کاٹ کر کہتے ہیں کہ وہ ایک ایکسٹریم کے شاعر ہیں. عقیدت میں انہوں نے حد سے بڑھ کر کہہ دیا. لیکن دیکھیے آداب نعت لکھتے ہوئے وہ کتنی اعلیٰ بات کہتے ہیں. اس شعر پر خصوصاً شعراء کرام توجہ کریں کہ کتنے اچھے انداز سے انہوں نے یہ بات کہی ہے. پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر سامنے آ جائیں تو عقیدت و محبت کا جو ایک ولولہ، ایک شوق اٹھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. اور آگے کہتے ہیں روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. اور اس پر ایک حدیث سے میں اس کی وضاحت کر دوں گا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، باولا ہو گیا ہے. ہم نے بڑی مشکل سے اس پہ قابو پایا ہے، رسیوں سے بڑی تنگی سے ہم نے باندھ کے اسے رکھا ہے. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اس اونٹ کا ہم کریں تو کریں کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس اونٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں، چلو چلتے ہیں. حضور نکل پڑے، صحابہ بھی نکل پڑے، سارے گئے. جہاں اس اونٹ کو باندھ کے رکھا گیا تھا دور سے رسول اللہ کی نگاہ مبارکہ اس اونٹ پر پڑی، اس اونٹ کی نگاہ رسول اللہ پر پڑی. اب جیسے ہی نگاہ پڑی اونٹ کی، اونٹ نے رسیاں توڑنے کی کوشش شروع کر دی.
صحابہ ڈر گئے, گھبرا گئے, پریشان ہوئے. انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں کہ یہ اونٹ تو باولا ہے اور جب آپ قریب جا رہے ہیں تو یہ حملے کے لیے آ رہا ہے, مہربانی کریں رک جائیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا, وہ حملہ کر نہیں پائے گا. رسول اللہ, صحابہ کو حضور نے روک دیا. رسول اللہ آگے بڑھنے لگے. جیسے جیسے حضور کے قدم بڑھنے لگے اور اس اونٹ کی شدت زیادہ ہونے لگی اور اس نے بڑی شدت کے ساتھ رسیوں اور کھونٹیوں کو نکالا اور دوڑتا ہوا حضور کی طرف آنے لگا. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر تھر تھر کانپنے لگے, حملے کے لیے آ رہا ہے. اور اونٹ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب بھی بڑے غصے میں, بڑا شانت جانور ہے اونٹ, بڑا شریف جانور ہے, لیکن جب غصے میں آتا ہے نا وہ کھوپڑیاں چبا جاتا ہے. حملہ ایک ہی حملے میں ختم. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تھر تھر کانپ رہے تھے, لیکن وہ دوڑتا ہوا وہ اونٹ آیا رسول اللہ کی خدمت میں اور سیدھا اس نے اپنے سامنے والے دونوں پاؤں ٹیکے اور اس نے رسول اللہ کے سامنے سجدہ کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. جب اس نے سجدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا اور پھیرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کا کان پکڑا اور کہا کہ جا اور کام پہ لگ جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں دیکھیے, پاگل تھا اونٹ, باندھ کے رکھا گیا تھا. رسول اللہ کی نگاہ پڑی, رسول اللہ کی, اس نے دیکھا رسول اللہ کو دوڑتا ہوا آیا اپنے پاگل پن میں. یہاں غور کیجئے گا, کہاں گیا اس کا وہ پاگل پن؟ رسول اللہ کی نگاہ نبوت کا کمال تھا, وہ رسول اللہ کا معجزہ تھا کہ ان کی نگاہ پڑی تو اللہ نے اس اونٹ کے پاگل پن کو دور کیا اور وہ دوڑتا ہوا آیا. اس نے رسول اللہ کی شناخت کی, رسول اللہ کے سامنے اس نے سجدہ کیا اور جب اس نے رسول اللہ کے سامنے سجدہ کیا حضور نے اس کا کان پکڑا, جا اور کام پہ لگ جا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے اونٹوں اور اونٹنیوں میں جو سب سے زیادہ طاقتور اونٹ جو تھا وہ وہی تھا جس پر حضور نے ہاتھ پھیرا تھا. اچھا, یہ تو ہو گئی ایک طرف کی کیفیت. اب دوسری طرف کی کیفیت دیکھ لیں. صدیق اکبر دوڑے چلے آئے حضور کی خدمت میں, آگے بڑھ کے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ, وہ ایک جانور ہو کر آپ کی اتنی شناخت کرتا ہے اور آپ کی تعظیم اس طرح کرتا ہے, مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں. حضرت ابو بکر نے آگے بڑھ کر یہ پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو بکر, آدم کے زمانے سے لے کر آج تک سجدہ تعظیم کرنا انسانوں کے لیے جائز تھا اور آج میں حرام قرار دیتا ہوں کہ آج سے کوئی کسی انسان کو سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتا. اسی لیے یاد رکھیں سجدے کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت, وہ حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک صرف اللہ کے لیے تھا, اللہ کے لیے ہے, اللہ کے لیے رہے گا. وہ کسی اور کے لیے سجدہ عبادت نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. اور دوسرا ہے سجدہ شکر. سجدہ شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو قبلہ رخ ہونا یا باوضو ہونا ایسی کوئی شرط نہیں ہے, جب بھی خیال آئے سجدہ شکر میں چلے جائیں. اور تیسرا سجدہ ہے سجدہ تعظیمی, جو حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ کے زمانے تک جائز تھا. رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کے سوال کرنے پر رسول اللہ نے آنے والی امت کے لیے منع فرما دیا کہ کوئی سجدہ اس طرح تعظیماً بھی نہیں کرے گا. سورہ یوسف کو اٹھا کے دیکھ لیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا, یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اس چیز کا, لیکن رسول اللہ نے اپنی زبان مبارکہ سے اس کو منع فرما دیا, تو یہ ہمارے لیے منع ہو. اور چوتھا سجدہ ہوتا ہے سجدہ تلاوت. قرآن مجید کی تلاوت پر جو 14-16 جگہ پر سجدہ تلاوت آتی ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرنا, باوضو حالت میں قبلہ رو ہو کر سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ 4 قسم کے سجدے ہوتے ہیں. یہاں میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ جو واقعہ ہے نا سجدے والا, اونٹ والا,
اسی کو مد نظر رکھ کر احمد رضا خان صاحب نے یہ بات کہی ہے، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے، بہت اچھا، امتحان یہی ہے آپ کا۔ بزرگوں کی تعظیم کرنا، ان کے ہاتھوں کو، پیشانی کو، پاؤں کو بوسہ دینا الگ ہے، سجدہ تعظیمی کرنا الگ ہے۔ بوسہ دینا جائز ہے، سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، اس فرق کو یاد رکھیں۔ بوسہ دیں اپنے بزرگوں کے ہاتھوں پاؤں۔ حضرت جبرائیل حضور کی خدمت میں آتے، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں آتے، صحابہ نے حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کندھے کو بوسہ دیا، حضور کی ران مبارکہ پہ ایسے اوپر سے بوسہ دیا، ایک صحابی نے حضور کی جو مہر نبوت تھی اسے بوسہ دیا، لیکن سجدہ تعظیمی کرنا جائز نہیں ہے، سمجھیں اس بات کو۔ تو پوری گفتگو کا بس کہنا آپ لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ ان بزرگان دین کے جو عرس کے موقع پر ہم جمع ہوتے ہیں، یہ بزرگان دین چاہتے کیا تھے؟ ان بزرگوں کا مشن کیا تھا؟ ان بزرگوں کا ایک ہی مشن تھا کہ ہر بندے کو رسول اللہ کی محبت سے جوڑ دیا جائے، اسی لیے ان بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں۔ عرس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ناچیں گائیں اور پھر بازار میں خریدیں اور گھر چلے جائیں، اس کو عرس نہیں کہتے۔ عرس وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ بزرگان دین اللہ کے رسول کے تعلق کو مضبوط کرتے تھے، محبت کے تعلق کو جوڑتے تھے، اللہ کے رسول کا ادب و احترام سکھاتے تھے، اسی وجہ سے تو وہ محترم بنے، ورنہ ان میں ایسا کیا کمال تھا کہ جس کی وجہ سے وہ محترم ہو گئے؟ صرف اور صرف جس کسی کو اللہ کے رسول سے نسبت ہو جاتی ہے اس کو بلند پایا مقام نصیب ہو جاتا ہے۔ میں مزید اپنی گفتگو کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے بس اتنی سی بات کہوں گا کہ مہمان خصوصی نے جو آداب بتائے ہیں انہی کو آگے کچھ چیزیں میں نے چیدہ آپ لوگوں کے سامنے کہہ دی ہیں، اور یاد رکھیے گا، سبحان اللہ، آخری جملہ کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا، چاہے وہ نعت کی صورت میں ہو، چاہے بیان کی صورت میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں ہو، وہ عبادت ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ عبادت ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ نعتیہ محفل کا انعقاد کرنا عبادت کے لیے ہے۔ لوگ نماز کو عبادت کہتے ہیں، روزے کو عبادت کہتے ہیں، ذکر کو عبادت کرتے ہیں، لیکن نعت کو لوگ ایک شاعری سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ شاعری عام شاعریوں کی طرح نہیں ہے۔ جب اس کو نعت کہا جاتا ہے تو اس کو اللہ نے اتنے بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ اس نعت کو اللہ نے، رسول اللہ نے عبادت قرار دیا ہے، اور یہ ہم عبادت ہی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ رمضان کے موقع پر یہ بھی ایک عبادت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہوتا، عبادت۔ اچھا ایک اور حدیث بتاؤں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہ نعت عبادت کب سے ہو گئی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، حسن ظن کا معنی ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا، اچھا خیال رکھنا۔ سبحان اللہ، جب لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا عبادت ہو سکتا ہے تو رسول اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرنا عبادت کیوں نہیں بے ہے؟ شک بے شک، یہ بھی رسول اللہ نے کہا، وہ بھی رسول اللہ نے کہا۔ بہت اچھے سر۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ جس نے اپنا تعلق رسول اللہ سے جوڑ لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جس نے رسول اللہ کے ادب و احترام میں رتی برابر بھی گستاخی کی، چاہے وہ جان کر ہو یا انجانے میں ہو، اس کے لیے قرآن کا یہ لفظ یاد رکھ لیں، ضبط ان تحبط، کہ تمہارے ساری نیکیاں اس دن کی نہیں، اس وقت کی نہیں، تمہاری شروع سے لے کر ختم تک جتنی نیکیاں ہیں ایک لمحے کے اندر ضبط کر لی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام ذمہ داران کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور اس قابل سمجھا کہ میں کچھ کہہ سکوں۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.